नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते एक बार फिर पाकिस्तान की निगाहें कराची शहर पे मरकूज रहीं। सलीम शहजाद साहब का वापस आके गिरफ्तार हो जाना, अल्ताफ हुसैन साहब के रेड वारंट इशू होना, इमरान खान का कराची आके कहना कि कराची बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ का शहर है। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब कराची की सियासत बदलती है तो फिर पूरे पाकिस्तान की सियासत बदलने लग जाती है। लेकिन क्या कराची की सियासत बदल रही है? इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर सकेंगे पाक सरजमीन पार्टी के फाउंडर लीडर और कराची शहर के साबिका इंतहाई मकबूल नाज़िम जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कराची की सियासत के हवाले से एक वीडियो रिपोर्ट दिखाता हूँ। कुछ दिनों से कराची में रूनुमा होने वाले चंद वाक़यात ने कराची को फिर से मरकज़ी निगाह बना दिया है। 6 फरवरी को MQM के साबिक रहनुमा सलीम शहजाद पाकिस्तान वापस आए, लेकिन एयरपोर्ट पर SSP राव अनवार ने सलीम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। IG सिंध AD ख्वाजा ने एक तकरीब में धुआंधार बयान दे डाला। वो पुलिस अफसर जिन्होंने अपनी जानों पे खेल के उस ऑपरेशन को जब कामयाब बनाया था, उन पुलिस अफसर को एक एक करके चुन चुन के शहीद किया गया कराची की सड़कों पे, और उनको मारने वाले बड़े बड़े ऐवानों में बैठे रहे। सलीम शहजाद की वतन वापसी के बाद से कराची के सियासी हलकों में नई बहस शुरू हो गई कि सलीम शहजाद MQM पाकिस्तान या पाक सरजमीन पार्टी में से किस में शामिल होंगे। अलबत्ता मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी पार्टी में सलीम शहजाद की शमूलियत का इम्कान रद्द कर दिया। मुझे नहीं पता कि किन्होंने उनको जो है वो क्या कह के भेजा है। सलीम शहजाद का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और न कभी होगा, तो ऐसा ही है ना होगा, हमसे कोई उनकी बात नहीं हुई है। MQM के सरबराह अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी के लिए वजारत दाखिला ने रेड वारंट जारी करने की मंजूरी भी दे दी है, लेकिन इस पर किसी बड़ी पेशरफ्त के इम्कानात कम ही नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ इस बात के भी चर्चे हो रहे हैं कि साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इमरान खान ने भी इन दिनों कराची का दौरा किया और दावा किया कि कराची तहरीक इंसाफ का है। कराची तहरीक इंसाफ का शहर है। वो और बात है कि हमारी तंजीमें नहीं बनी, क्योंकि यहाँ हालात ऐसे थे कि शरीफ लोग पॉलिटिक्स में आते नहीं थे, जान को खतरा था, दहशत गर्दी थी। देखा जाए तो कराची में MQM पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी भी तेजी से सरगर्म अमल है। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और MQM पाकिस्तान के मेयर वसीम अख्तर के दरमियान महदूद इख्तियारात की जंग जारी है, जबकि सिंध के नए गवर्नर मोहम्मद जुबैर का ताल्लुक हुक्मरान पार्टी नून लीग से है। इन सब सियासी तब्दीलियों के बाद आने वाला इलेक्शन न सिर्फ सियासी पार्टियों बल्कि वोटर्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा। और नाज़रीन, अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाक सरजमीन पार्टी के फाउंडर लीडर और कराची शहर के इंतहाई पॉपुलर साबका मेयर जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत हैं? ठीक हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बहुत से इश्यूज हैं कराची के हवाले से, एक बार फिर पूरे पाकिस्तान की निगाहें कराची पे मरकूज हैं। लेकिन आज आपकी भी बहुत मुद्दतों के बाद, आपकी बड़े बरसों के बाद आपकी मुलाकात जो है वो MQM पाकिस्तान के रहनुमा जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथ हुई और बड़े खुशगवार मूड में हुई। इसकी अहमियत क्या है? डॉक्टर साहब, कोई इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारी तो पहले दिन से पॉलिसी, डॉक्टर साहब आपको पता है कि हमने जो कहा है उस पर स्टैंड करते हैं। जब मैं अपने कारकुनों से ही कह रहा हूं कि तुम्हें सबसे दोस्ती करनी है, किसी से लड़ाई नहीं करनी, हमारे नज़रियात, हमारी बातें, उसमें कोई चेंज नहीं है, हमारा मौक़िफ़ कोई चेंज नहीं है। हम अपने मौक़िफ़ की वजह से किसी से लड़ेंगे नहीं, किसी अपने 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 इख्तलाफात को दुश्मनी में नहीं कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा तैया है। ना अपने कारकुनों के हाथों में हथियार देंगे और कहेंगे किसी को मारो या मैं ना खुद मैं ये काम करूंगा। तो मैं पाकिस्तान के हर आदमी से बात करूंगा जो भी पाकिस्तानी है, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, मसलक, जुबान, पार्टी का हो, और यही मेरी प्रीचिंग है, यही मेरा पूरा नजरिया है और इसी पे मैं भी अमल कर रहा हूं, मेरे कारकुनान भी अमल कर रहे हैं। यस, आज मैं कितने अरसे के बाद मुस्तफा कमाल साहब, ये कितने बरस के बाद आपकी मुलाकात हुई है फारूक भाई के साथ? मेरी जब मैं आई थिंक जब मैं गया हूं छोड़कर 2013 में, तो उसके बाद जो है वो मेरी पहली मुलाकात है। लेकिन इस तमाम टाइम पीरियड में आप डॉक्टर फारूक सत्तार ने तो कभी आप पे इतना यानी टारगेट नहीं किया, लेकिन आपने बड़ा सख्त जुबान में उनको मुखातिब किया है कि फारूक भाई बेचारे, फारूक भाई बेचारे। तो फिर कैसा महसूस किया आज आपसे मुलाकात करते हुए उन्होंने और आपने? मुझे डॉक्टर साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा फीलिंग नहीं है। जब लोग दो मिलते हैं, हाथ मिलाया, बात की, खैरियत मालूम की उनकी, और दैट्स इट।
اور میں تو سب کسی سے بھی کوئی بھی ملے، یہ مت ختم ہونی چاہیے کہ آپ اگر کسی کے نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ نے لڑنا ہے، بلکہ ایک بہت ہی آپ دیکھیں کہ ہماری اپ برنگنگ اور ہماری جو ہے وہ سیاست پہلے دن سے، آپ سے 10 مہینے پہلے میں آپ کو ایک ایپیسوڈ یاد دلاؤں کہ 10 مہینے، آپ سے 8-10 مہینے پہلے کی بات ہے، جب عبدالستار ایدھی صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کا نماز جنازہ تھا کہ کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں، تو ڈاکٹر صغیر جو کہ ہمارے سینئر وائس چیئرمین ہیں ہمارے، وہ اس جنازے میں شریک تھے، تو انہوں نے خود سے رؤف صدیقی کی طرف ہاتھ بڑھایا ہاتھ ملانے کے لیے، آپ سے 10 مہینے پہلے کی بات ہے، اور رؤف صدیقی صاحب نے اس کو ریفیوز کر دیا ہاتھ ملانے سے، میڈیا کے کیمروں نے اس کو جو ہے وہ کیچ بھی کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی کمزرفی والی بات ہے۔ اختلافات، نظریات، سیاست کے اوپر دشمنی نہیں ہونی چاہیے، دشمنی اس لیے کہ دیکھیں اس کے اثرات ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے، ایک عام آدمی معاشرے کا لڑ رہا ہوگا، میں نہیں لڑانا چاہتا لوگوں کو، تو میرے خیالات آج بھی وہی ہیں جو پہلے تھے، اور لیکن ہاں وہ سامنے بھی بیٹھ کر جو بات کروں گا تو یہی بات کروں گا۔ بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا سارا میڈیا اور تمام ٹیلی ویژن چینل کی جو ویب سائٹس ہیں، ان کی جو سکرینز ہیں، اس کے اوپر چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور ایک اندیا دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ملاقات محض اتفاقی یا حادثاتی نہ ہو، شاید آرگنائزرز جو تھے کراچی یونیورسٹی کے سیمینار، انہوں نے یہ چاہا ہو جائے، آخر چیئر ان کو امپورٹنس نہیں، بل میری سیمینار میں کے سیشن تھا، اس کے تھے ان کے وہاں بلوچستان ہیلتھ اسمبلی تھیں میں ڈفرنٹ پروگرام چلے آگے آئیں گے۔ ہمارے کراچی ایئر نہیں تھی اس کی، وہ ان کا ٹویٹ اطلاع نہیں تھا جی، چلیے اس طرح ایک جگہ دیا اکٹھا کرنے کے لیے وہ اب تو پہلے تک صاحب معافی بات کی بات ہے، جو کر رہے ہیں سیٹ وغیرہ ان کی، وہ تو مانتا ہوں پاکستان والوں میں جس دن خوش آمدید کو کوئی نہ بات ہوا، ہماری کوئی اور نہیں، ہم تو بالکل کے طور پر جوڑیں گے کہ کیا وہ ہمیں ہی ان کا شکر الطاف اس کو لوگ سب یہ تو ہوتی گئی کہ ان سب ان کے لیتے ہیں ساکھدار وارنٹ جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں، بھائی اتنا بڑا کیس تھا منی لانڈرنگ کا، سارے ثبوت ان کے پاس ہیں، الطاف حسین صاحب کی کانفیشنل اسٹیٹمنٹس ان کے پاس ہیں جو لیک ہو کر ان کے پاس پہنچی ہوئی ہیں،
انڈیا نے پورا زور لگا کے وزیر اعظم اپنے انڈین وزیر اعظم نے پرائم منسٹر یو کے سے ڈائریکٹ اپروچ کر کے فوراً ان کی آفس نے ڈائریکٹ اپروچ کر کے الطاف حسین کا کیس پریزنٹ نہیں ہونے دیا انہوں نے, کیونکہ الطاف حسین نہیں پکڑے جا رہے تھے. الطاف حسین نے را کو پکڑوا دیا تھا پہلی دفعہ پاکستان کے ہاتھ میں, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پروف کے ساتھ, جو کہ وہ الزام نہیں لگا رہے تھے. اسکاٹلینڈ یارڈ نے پروف کے ساتھ جو ایجنٹ تھا ان کا وہ خود اس نے بیان دے دیا, جو کہ الطاف حسین صاحب اور ان کے لوگ تھے, انہوں نے خود بیان دے دیا پکڑے جانے کے بعد عمران فاروق صاحب کے پاس کہ گھر سے جو ڈاکومنٹس نکلے کہ ہاں ہم جو ہے وہ 22 سالوں سے فنڈنگ لے رہے ہیں, ٹریننگ کر رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں. الطاف حسین صاحب کے گھر سے جو ہے وہ ویپن کی لسٹ نکل آتی ہے, پیسے نکل آتے ہیں, ویپن کی لسٹ نکل آتی ہے, اور اس کے پاس جو اس کے پیسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, سائن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کے بعد پھر کانفیشنل اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں کہ 4 دفعہ الطاف حسین صاحب نے مختلف یورپ کی سٹیز میں جو را کے چیف سے ملاقات کی ہے, جس کو اسکاٹلینڈ یارڈ اس پیپر کو اون کر رہا ہے. اس کے بعد پاکستان حکومت سوئی ہوئی تھی اس وقت, اور کوئی بھی بات نہیں کی, کسی طرح سے صحیح طرح سے اپروچ نہیں کیا گیا. اب جو ہے وہ ریڈ وارنٹ نکال رہے ہیں, تو ریڈ وارنٹ پہ جو ہے پہلے بھی کون لندن سے واپس آ گیا یہاں پہ. مصطفیٰ صاحب بنیادی طور پہ 2 چیزیں آپ نے کہی نا. ایک تو آپ نے جو اتنی ایکسپلین کیا ہے, اسے ایسا لگتا ہے کہ آپ وفاقی حکومت کے اس اقدام کو, جو ریڈ وارنٹ ایشو ہوا ہے الطاف حسین صاحب کا, اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, آپ اس سے کوئی بہت مطمئن نہیں ہیں. دوسرا, آپ نے ایک بہت ہی معنی خیز بات کی, آپ نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار کی ابھی بھی الطاف حسین صاحب سے باتیں ہوتی رہتی ہیں. یہ محض آپ نے سنائی بات سنی ہے یا یہ کنفرمڈ آپ کے نالج میں ہے؟ دیکھیں, چودھری نثار صاحب کا میں نے نام لیا, میں نے لیا ہے نام اسپیکر قومی اسمبلی نے کال کی ہے, ریکارڈ پہ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نکلوا لیجئے. پھر میں نے نام لیا ہے شہباز شریف صاحب, انہوں نے فون کیا ہے, ریکارڈ پہ ڈاکٹر صاحب, آپ نکلوا لیجئے. اور مختلف بالکل باوثوق ذرائع, بہت سارے ذرائع, ہمارے بھی ذرائع ہیں, ایم کیو ایم کے اندر بھی ذرائع ہیں, باہر بھی ذرائع ہیں, اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں. تو پھر اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ پھر ایک طرف سے اگر اسحاق ڈار بھی کانٹیکٹ میں ہے, چیف منسٹر پنجاب بھی کانٹیکٹ میں ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی کانٹیکٹ میں ہے, پھر وفاقی حکومت ریڈ وارنٹ ایشو کر دیتی ہے, پھر اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب دیکھیں آپ نے ان کو پتا ہے کہ آپ نے ان کو انگیج بھی رکھنا ہے, ان کو وہ نا گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہے ساری. جب آپ کو ضرورت پڑ جائے آپ کو کسی چیز کی یہاں پر, تو آپ ان کو کال بھی کر لیتے ہیں ساری چیزوں کے. یہ لندن والا کیس چل رہا تھا, آپ کے ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کے لوگ آپ کے پاس ہیں, اس کے بعد آپ نے فون کیا نا, اس پہ ابھی چند مہینوں پہلے کی تو بات ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی نے فون کیا تھا, ہمارے آنے کی بات کی بات ہے, بلکہ ہم جب یہاں آ گئے تھے اس کے بعد کی بات ہے. اور اس کے بعد ایک سال کے اندر کی بات ہے. پھر شہباز شریف صاحب نے بھی فون کیا ان کو جب ضرورت پڑ گئی وہاں پہ. اور اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیں, آپ نے جو ریڈ وارنٹ کی بات کی ہے, میں اس لیے میں شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہوں اس کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس دیکھیں ایکسس آف انفارمیشن نہیں ہے کہ کن بیسس کے اوپر آپ نے اور کیا آپ کے پلاننگز ہیں, اور میں تو پاس ہسٹری کو دیکھ کر, چیزوں کو دیکھ کر آپ کے اوپر یہ ساری کامنٹری کر رہا ہوں نا. تو اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی کوئی سیریس کوئی بات ہے. کوئی سیریس بات آپ کو نہیں لگتی. مجھے ایک ذرا بریک لینے دیجیے مصطفیٰ کمال صاحب. اور بہت ہی دلچسپ ہے اس وقت ناظرین صورتحال کراچی کی. کراچی ایک بار پھر پاکستانی سیاست کے بہت ہی دلچسپ پیراہے پہ کھڑا ہے, اور کراچی کی سیاست جب بدلتی ہے تو پاکستان کی سیاست بھی بدل سکتی ہے. پھر اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. پاک سرزمین پارٹی کے فاؤنڈر لیڈر اور کراچی کے سابقہ پاپولر میئر جناب مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ اس وقت میرے ساتھ ہیں. اور وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی مصطفیٰ کمال صاحب, وہیں سے میں شروع کرتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کے وارنٹس ایشو ہونے کی پوری اہمیت کو آپ نہیں سمجھ سکتے بیکاز ایکسیس نہیں ہے آپ کے پاس انفارمیشن کی. لیکن اگر مقصد الطاف حسین صاحب کو وہاں سے ایکسٹراڈائٹ کرنا یا نکالنا نہیں ہے, تو پھر اگر سیاستدان ہونے کے علاوہ ساتھ ساتھ ظاہر ہے آپ ایک انٹیلیجنٹ اینالسٹ بھی ہیں, آپ کو پھر کیا سمجھ آتا ہے؟ یہ کوئی نیوز ایجنڈے کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے, یہ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, ہم سب کو میڈیا کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ سر ایسے ہی ایک میڈیا ایک نیوز کریٹ کرنی ہے تاکہ جو ہے نیوز جو ہے وہ شیٹرڈ ہو, جو ابھی جو اور ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ ہٹے. اور دوسری طرف ایک الطاف حسین صاحب بھی جو ہے وہ اپنی لمٹ میں رہیں, پریشرائز رہیں. کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے ان کی کو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کبھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو وہ ان کے اوپر بھی ایک پریشر جو ہے وہ آن رہے تمام چیزوں پہ. تو آئی تھنک یہ ملا جلا ہے سب کچھ ساری چیزیں. بٹ کانکریٹ جب آپ کے پاس اتنا بڑا چانس تھا, سب چیزیں تھیں, آپ نے انڈیا کو آپ ایکسپوز کر دیتے. پہلی دفعہ پکڑا گیا تھا انڈیا ان تمام چیزوں کی تمام کارروائیاں کرتے ہوئے, تو وہ آپ نے مس کر دیا. آپ نے کوئی آواز نہیں اٹھائی اور آپ نے کوئی بات نہیں کی.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ریڈ وارنٹ ایشو کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ محسوس کرتے ہیں ایک کراچی کے باسی کی حیثیت سے، ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک بڑی جماعت کے لیڈر کی حیثیت سے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان کی جو ڈیپ پینیٹریشن رہی ہے، جو پراکسی کانفلکٹ یا اربن وارفیئر ہندوستان نے کراچی میں کھیلی ہے اور کس طرح سے پاکستان کو بے دست و پا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ایکسپوز کرنے میں پاکستانی حکومت اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ کامیاب نہیں رہے؟ نہیں، بالکل ناکام ہو گئے، بالکل میں کیٹیگوریکلی بولوں گا، بالکل ناکام رہے۔ فورن پالیسی ہماری بالکل اس کے اوپر بالکل فارغ ہے، بالکل کچھ بھی نہیں۔ آج بھی انڈیا کا ہی نیریٹو بکتا ہے پوری دنیا بھر میں کہ پاکستان ہی جو ہے وہ ایپی سینٹر ہے، پاکستان ہی ساری برائی کو جڑ ہے، پاکستانی دہشت گرد جو ہے وہ کون سپورٹ کرتا ہے۔ بھائی انڈیا 22 سالوں سے آپ کی شہرت، آپ کی ریونیو انجن کے اوپر قابض ہے، ڈائریکٹلی وہ اپنی مرضی کی چیزیں ایگزیکیوٹ کرا رہا ہے یہاں پر، اور جو بندہ ہے وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ فارغ ہیں۔ مطلب آپ اس کو ابھی بھی آپ ان کے لوگوں کو طرح سے آپ ابھی بھی آج ان کے انٹرویوز چل رہے ہوتے ہیں ٹی وی میں، تو مجھے تو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کیا ملک بنا دیا ہے ہم لوگوں نے، کیا کر دیا ہے اس ملک کے ساتھ۔ ان کے لوگوں کے انٹرویو جو کہ را کے ایجنٹ ہیں، نون را کے ایجنٹ ہیں، کنفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں، ان کا گورنر تھا یہاں پر، ان کے منسٹرز تھے یہاں پر بہت ساری چیزیں آ گئیں کہ بھائی پاسپورٹ بنائے گئے، لوگوں کو بھیجا گیا، چیزیں ہوئی، سب ٹی وی پہ ساری چیزیں چل گئی ہیں۔ بیٹھ کے 1.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کے انٹرویوز چل رہے ہوتے ہیں۔ ابھی صرف آپ نے الطاف حسین صاحب کا نام لینا بند کر دیا نا ٹی وی پہ، ان کی ساری باتیں تو جو ہے وہ آ رہی ہیں، ان کے لوگ انٹرویوز دے رہے ہیں، ان کے لوگوں سے آپ انٹرویوز لے رہے ہیں، 2 گھنٹے کے پروگرام میں کر رہے ہیں۔ بٹ اینی وے آفرین ہے، خیر اینی وے میں تو اس میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہر انسان کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ یہ ملک صرف میرے والد صاحب کا اکیلے کا نہیں ہے، یہ تمام پاکستانیوں کا ہے۔ میں نے اپنی ہم پر جو قرض بھی نہیں تھا، جو وہ بھی ہم نے، جو وہ چیزیں واجب نہیں تھیں وہ بھی ہم نے اپنا رول پلے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ بہت باشعور ہیں، سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو، لیکن انفارچونیٹلی حکومت وقت نے ریاست یہ جو آپ نے کہا کہ ان کا گورنر یہاں بیٹھا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عشرت العباد صاحب الطاف حسین کے گورنر یہاں بیٹھے تھے یا کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ؟ میں الطاف حسین کی گورنر کہہ رہا ہوں، میں الطاف حسین کے پاس پورا سسٹم تھا نا یہاں پر۔ الطاف حسین کے پاس گورنر تھا، ان کے وزیر تھے، وفاقی وزیر تھے، ان کے جو ہے وہ ان کے ایم پی ایم این ایس تھے، وہ وہاں سے کیا انسٹرکشن آ رہی ہے، کس چیز پہ اٹھنا ہے، کس چیز پہ جو ہے وہ بیٹھنا ہے، وہ ساری بھائی وہاں کی کال پہ یہاں پہ سب سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو انڈائریکٹلی بھائی انڈیا کیا کرانا چاہ رہا ہے یہاں پہ، کیسی آج جو تباہی بربادی ہے شہر میں، اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے نا کہ رو نے اپنے سارے ایجنڈے کو جو ہے وہ کامیاب کروایا ہے۔ اچھا ٹھیک، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے مصطفیٰ کمال صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کے اگر روابط ہندوستان کی ایجنسیز اور حکومتی اداروں کے ساتھ تھے اور ان کے آگے ایسٹس یا نومینیٹڈ لوگ کراچی شہر کو اور کراچی کی اور سندھ کی سیاست کو کنٹرول کر رہے تھے، تو پھر یہ تو بڑی احمقانہ صورتحال لگتی ہے کہ پاکستان کی حکومتیں، وفاقی یا صوبائی یا سیاسی جماعتیں اور میڈیا اور یہاں کے ادارے جو ہیں اس پوری صورتحال کو روکنے سے یا ایکسپوز کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کس قسم کا ملک ہے یہ۔ جی مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی ڈاکٹر صاحب کہ کس قسم کا ملک ہو گیا، ہمارا ریاست ہو گئی۔ اور آپ کی بات کی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف اس کی کریکشن کرنا چاہوں گا اور اپنا ورژن دینا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ اگر کا لفظ یوز کیا کہ اگر را کے ساتھ روابط ہے۔ ڈاکٹر صاحب فور گاڈ سیک اگر کیوں؟ ڈاکٹر صاحب پروون کانفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں، آپ نے نہیں دیکھیں پیپر، وہ ٹی وی پہ نہیں چلا ہے پیپر، جس کو اسکاٹلینڈ یارڈ نے اس پیپر کو اون کیا ہے ڈاکٹر صاحب۔ اب میں نے نام لیے ہیں لوگوں کے، میں نے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کا نام، یہ بلا کر پوچھیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، ان کے بلا کر پوچھیں، بٹھائیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوں کہ بھئی ہمیں بیٹھ کر سامنے جو ہے وہ الطاف حسین صاحب دبئی میں ہمیں ساری چیزیں نہیں بنائیں، بلائیں گورنر ایکس گورنر کو کہ وہ میٹنگ میں نہیں تھے، وہ بلائیں جو ہے ہمیں بلائیں سامنے بٹھائیں کہ نہیں تھے۔ کیا بات کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ورنہ یہ تو مکھی نہیں بیٹھنے دیں اپنی ناک پہ، ہر چیز پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھیے کبھی کوئی بات کہ ابھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہو کہ بھائی بی بی سی ورلڈ نے ڈاکٹر صاحب پوری ڈاکومنٹری چلا دی ہے نا اس کے اوپر، بول دیا ہے کہ را کے ایجنٹ ہے، انڈین دہلی سے کنیکشن ہے۔ بی بی سی تو وہیں پر ہے، 25 سالوں سے یہ وہاں پر ہے۔ آپ کو پتا ڈیفیمیشن کیس کیسا ہوتا ہے وہاں پہ کہ اگر آپ کو کوئی نام لے لے، یہ تو بلینر بن جائیں، پاؤنڈز میں بلینر بن جائیں، یہ ڈیفیمیشن کیس کریں ان کے اوپر۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ ہمارے لوگ ناکام ہو گئے پاکستان کے ادارے، میں بالکل کہتا ہوں کہ اس محاذ میں بالکل ناکام ہو گئے۔ ریزن مجھے صرف یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ریاست الگ چیز ہے، حکومت الگ چیز ہے۔ آپ ہماری حکومتوں کے خلاف کوئی تحریک چلائیں، اپنے حقوق مانگیں، آپ را کے ایجنٹ نہیں بھی ہیں تو بنا دیے جائیں گے آپ، ہاں
کہ جن کو اگر ان کی حکومتوں کو کوئی خطرہ ہو. لیکن آپ اس ملک کی ایسی کی تیسی کریں, آپ ایجنٹ ہوں کچھ بھی ہوں, اگر حکومتوں کو اور آپ حکومتوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے, ان کے لیے تھریٹ نہیں ہے, تو پھر آپ راوی چین چین لکھ رہے, پھر آپ کچھ بھی کرتے رہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں. بہت ہی دلچسپ آپ کی بات کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اب عشرت العباد صاحب کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیں, آپ کو بھی ایسی اطلاع ہے؟ آپ کا کیا اس پہ رد عمل ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ عشرت العباد کے بارے میں سوچوں بھی. جو کہیں بھی جائیں گے, کیسے بھی جائیں گے, وہ نیگیٹو بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں. وہ ان کے پاس کچھ اچھا کرنے کے لیے ہے نہیں. انہوں نے جتنے نوٹ بنا لیے ہیں, بس ابھی اس کی ہی جو ہے وہ ریپیئر مینٹیننس کر رہے ہوں گے, وہ آگے اس کو کیسے چینلائز کرنا ہے, کیسے کھانا ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے پیسے کو استعمال کرنے سے بھی جو ہے وہ میں بھی نہیں دے گا, استعمال کرنے بھی نہیں دے گا, اور یہ ان کے پیسے کوئی اور ہی کھائے گا. تو جتنے انہوں نے جو اس شہر کو چوز کر, خون چوز کر, اس کو تباہ کر کے اپنے نوٹ بنائے ہیں, جو اپنی ایسی کی تیسی کی ہے ساری, تو وہ تو ابھی پیسے جمع کرنے میں اس کو جو ہے وہ اس کو تمام اپنی پلاٹ پر تمام چیزوں. یہ وہ شہر ہے جس کے آپ انتہائی پاپولر میئر رہے ہیں, آپ نے ایک جماعت بنائی ہے, لوگوں سے آپ روابط کر رہے ہیں, آپ کو بڑی امیدیں ہیں اگلے الیکشن کے حوالے سے. لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب اس شہر کا رخ اختیار کر رہے ہیں. اب سے چند دن پہلے اسی ہفتے انہوں نے کہا کہ کراچی شہر بنیادی طور پر تحریک انصاف کا شہر ہے, اور صرف یہ کہ ہماری تنظیمیں یہاں نہیں ہے, ہماری پارٹی نے یہاں ٹھیک کام نہیں کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اور آپ کے درمیان کوئی کوآپریشن ہو سکتی؟ ڈاکٹر صاحب, ہمارا اپنا ایجنڈا ہے, اور جو عمران خان صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے. ان کو پورا اختیار ہے, حق ہے, ان کا ملک ہے. یہ اچھی بات ہے کہ کراچی کے لوگوں کے لیے, ان کے حقوق کے لیے, ان کے وسائل, ان کے لیے, پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. کوئی کراچی چونکہ میرا بیڈ روم ہے, میں کہتا ہوں کہ پورا پاکستان میرا گھر ہے, کراچی میرا بیڈ روم ہے, اور کراچی کے لیے کوئی اگر آ کر آواز اٹھاتا ہے تو لوگوں کے پاس آپشن ہونی چاہیے بھائی, کہ جو ان کی اچھی خدمت کر رہے اس کو لوگ ووٹ دیں. تو میں تو اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں, اور یہ صرف ویری پازیٹیو سائن, اور ان کو پورا حق ہے. لیکن جہاں تک الیکشن سے پہلے کسی الحاق کی اور کسی جو ہے وہ آپس میں کوآپریشن کی بات ہے, وہ دیٹ از امپاسبل. ہم اپنا الیکشن جو ہے وہ اپنے ایجنڈے پہ لڑیں گے, اکیلے لڑیں گے. الیکشن سے پہلے ہماری کوئی الحاق کسی کے ساتھ نہیں ہوگا, اور ہم جو بھی چیزیں ہوں گی وہ الیکشن کے بعد ہوں گی, کہ جب رزلٹ آئے گا. مصطفیٰ کمال صاحب, سندھ کے آئی جی پی اے ڈی خواجہ صاحب نے چیمبر آف کامرس میں بات کرتے ہوئے بالکل بلیک اینڈ وائٹ, سیاہ و سفید طریقے سے انہوں نے یہ کہہ ڈالا. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے کراچی کے ذمہ دار پولیس افسران کو, جو 90s کا پولیس آپریشن تھا, ان افسران اور جوانوں کو چن کر ایک ایک کر کے مارا, وہ طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے رہے. آپ کو کیا محسوس ہوا اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب, یہ ایک سمپل اسٹیٹمنٹ سے ساری چیزیں سمپلیفائی نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. ایک ٹائم تھا کہ جیلوں سے نکال کر لوگ جو ہے وہ مارے جاتے تھے نا, جیلوں سے نکال کر ان کے ہاتھ پیر کو باندھ کر جو ہے وہ مارا جاتا تھا. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے یہاں پہ, اور ایک پورا ایک کالی سیاہ رات ہے. میں کسی چیز کو غلط اور صحیح پہ بھی نہیں جانا چاہ رہا, بٹ کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو دے دینا ایک ون لائنر, یہ اتنا آسان نہیں ہے. کراچی کا کیس بہت کمپلیکیٹڈ ہے, اور اس کے جو سیاق و سباق ہیں ساری چیزیں. ایسا نہیں ہے جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں, اور ہر طرف سے پوری اس شہر میں قبرستان ہی آباد ہوئے ہیں نا, تو صرف پولیس والے بھی یقیناً مارے گئے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ ان کو بھی مارا گیا ہے. بہت افسوسناک بات ہے, غلط ہوا سارا, لیکن اور بہت سارے لوگ مارے گئے. ڈاکٹر صاحب, خواجہ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سب کچھ جیسے زمانے میں ہو رہا تھا, آپ میئر تھے, اور اب اور وسیم اختر انٹیریئر منسٹر تھے, اور اب وہ میئر ہیں, تو وہ یہ ہے کہ بھی آپ بھی کیا کر رہے تھے پھر؟ آپ نہیں دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, ایسا ہے کہ جس زمانے میں سب کچھ ہو رہا تھا, بیسیکلی اس زمانے میں تو میں میئر نہیں تھا, میں تو اس کے بہت بعد میں میئر تھا. یہ 92 کی بات ہے ساری, 92 سے 97, پھر 2000, پھر میں تو 2005-6 میں جا کر میئر بنا ہوں. اس وقت تک یہ ساری کلنگ شلنگ ساری ہو چکی تھی. پھر اگر میں فرض کروں میرے زمانے میں بھی اگر کچھ ہوا ہے, تو میئر تو کے پاس تو ٹریفک پولیس کا بھی نظام نہیں ہوتا سر. میں تو پانی, سیوریج, روڈ انفراسٹرکچر, لائٹ, کچرا اٹھانا, اور ہسپتالوں میں دوائی سٹی گورنمنٹ کی, اور اسکول, اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا. میئر کے پاس سٹی پولیس کے یا ٹریفک پولیس کے بھی کوئی اختیارات نہیں ہوتے. تو ایک تو میرے زمانے میں ہوئے نہیں ہیں, اور اگر ہوئے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ میرے پاس کوئی اختیار ایسا نہیں تھا جس کے اوپر میرے پاس لا اینڈ آرڈر میرے پاس ہو. بہت ذرا مجھے ایک بریک لینے دیجئے مصطفیٰ کمال صاحب, اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں.
नाज़रीन वेलकम बैक। पाक सरजमीन पार्टी के फाउंडर, लीडर और कराची के साबका मेयर जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे साथ हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब वेलकम बैक। यानी बुनियादी तौर पे आप ये कहते हैं कि ऐसी किलिंग जो एडी ख्वाजा कहते हैं वो हुई ज़रूर है, आप अगर ऊपर थे, टॉप पे मेयर थे, आपके नॉलेज में नहीं है, लेकिन हुई ज़रूर है उस टाइम पीरियड में? नहीं, मेरे टाइम पीरियड में डॉक्टर साहब नहीं हुई। मैं तो 2005 के एंड में मेयर बना हूं। 2005 में ये किलिंग नहीं हुई है। मैं आपको बता रहा हूं 1992 पे ये ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर 97 तक चला, 97 99 तक, और उसी दौरान ये सारी किलिंग्स हुई हैं। और पीपल्स पार्टी ने जब ऑपरेशन किया तो किलिंग्स तो बाद में इल्जाम है ना कि किलिंग्स तो पुलिस अफसरान को जो मारा गया वो तो उस ऑपरेशन के बाद उस वक्त मारा गया जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत आ चुकी हुई थी 1999 के बाद। हाँ डॉक्टर साहब, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत तो 99 महीने, मैं तो मेयर बना हूं 2006 में, 2005 के एंड में, 2006 में, तो 6 साल 7 साल का टाइम है ना। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब मेयर के पास जो है वो कोई इख्तियार नहीं होता लॉ एंड ऑर्डर का। लेकिन मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि भाई अगर मैं था, अभी सारी चीजें हैं नहीं भाई, इस शहर के नौजवानों को भी मैं इसके काउंटर में नहीं कह रहा हूं ये वाली बात, लेकिन इसका एक सियाक व सबाक है। अगर आप एक वर्क को, एक पूरी किताब खोलनी पड़ेगी, फिर आपको पूरी किताब खोलनी पड़ेगी कि जी मार के, नौजवानों को मारकर उनकी लाशों को बख्तरबंद से बांधकर गलियों में घुमाया जाता था। उस वक्त ये एमपीए औरतों के सामने, बच्चों के सामने लोगों को गिरफ्तार करके ले जाकर मारा जाता था। ये जो शाजिया फारूक है जो अभी एमपीए है, एमक्यूएम की एमपीए है, ये प्रेग्नेंट थी जब इसके शौहर को मारा गया। इसको 1.5 साल तक अडियाला जेल में रखा गया है। डॉक्टर साहब ये पूरी कहानियां हैं बहुत सारी। ये बड़ी स्याह रात है, मैं उसको उठाना नहीं चाहता। हर तरफ से ये, जब भी तो हम ये बहुत सारी चीजें समझा रहे हैं, कौम को भी समझा रहे हैं, हुकूमतों को भी समझा रहे हैं कि भाई नहीं रखा इसमें कुछ, इस सारी चीजों को बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, जिसके लिए हमने अपने आप को पेश किया है। लेकिन ये ऐसी आसान बात नहीं है कि वो जो आपकी डिमांड थी शुरू में, जो आज से चंद माह पहले आपकी डिमांड आई थी कि माफी होनी चाहिए, किसी तरह से एक री एडमिशन होना चाहिए लोगों का जो जेलों में है, उनके लिए कोई एक होना चाहिए रिकॉन्सिलेशन का तरीका, उस पे अभी भी पाक सरजमीन पार्टी कायम है उस मुतालबे? मैं और ज्यादा फर्म हो गया हूं उस मुताबिक, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। अभी मैं सुनकर आ रहा हूं बलूचिस्तान के, जिस कॉन्फ्रेंस में आ रहा हूं, बलूचिस्तान के वजीर, होम मिनिस्टर, वजीर दाखिला सरफराज बुक्टी साहब ये कह रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने ओपनली ये वाली बात किया। मैं अप्रिशिएट इनकी जी, जिन लोगों के हाथ स्कूल टीचर्स के कत्ल से, मासूम लोगों के कत्ल से, पुलिस वालों के कत्ल से रंगे हुए थे, हमने उनको भी पाकिस्तान की खातिर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खातिर, ये उनके अल्फाज हैं, हमने उनको भी ये माफी दी और उनको जो मेन स्ट्रीम में शामिल किया। डॉक्टर साहब यहाँ तो ऐसा मामला भी नहीं है। यहाँ तो यहाँ तो इतने बड़े पैमाने पे आर्मी से और स्टेट से और लोगों से इतनी बड़े पैमाने पे लड़ाई भी नहीं हुई है। बहुत सारे लोग जो शहर के लोग भी मारे गए हैं। आपको ये तरीकेकार अपनाना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। नहीं जाएगा कोई गलत रास्ते पे। मुझे सबको पता चल गया अल्ताफ हुसैन साहब ने बेकाया लोगों को गलत तरह से इस्तेमाल किया, वरना मुझे क्या जरूरत थी एमक्यूएम की सेनेटरशिप छोड़ने के लिए, कि मुझे क्या जरूरत थी मैं राब्ता कमेटीशिप छोड़ता। अनीस कायम खानी को डिप्टी कन्वीनरशिप छोड़ने की क्या जरूरत थी? अल्ताफ हुसैन साहब तो हमें ढूंढ रहे थे, हमें छोड़ने के बाद भी हमें 3 सालों तक हमें ढूंढ रहे थे, माफिया मांग रहे थे कि भाई अगर मुझसे भी कोई गलती हो गई तो वापस आ जाओ। डॉक्टर साहब हमने इस कौम की खातिर ये काम किया है, लोगों के खातिर ये काम किया है। ठीक है, आपका मौक़िफ़ है। देखिए ये मुझे कम से कम याद है अपनी ज़ाती मेमोरी में कि आपने हमेशा, आपके बहुत ही खुशगवार, बहुत ही वार्म फीलिंग रही हैं पाकिस्तान के साबका सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के लिए, और आप उनको सपोर्ट भी करते हैं, ऑन रिकॉर्ड है, बड़ी वीडियोस भी हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जनरल मुशर्रफ का झुकाव फारूक सत्तार धड़े की तरफ है। वो समझते हैं कि उस धड़े में आपको शामिल हो जाना चाहिए। इसकी क्या वजह है? डॉक्टर साहब मुझे तो उनकी, मैं तो ना, मेरा अगर मुझसे राब्ता होता तो मुझे पता है मैं 2 मिनट में उनको जो है वो कन्विंस कर लूंगा, लेकिन मेरा राब्ता ही नहीं है। उनको जो जाकर जिस तरह की बातें, बच्चों के ग्राउंड पे वो है नहीं, वो डेफिनेटली ग्राउंड से, जमीन से दूर हैं। जो भी उनके जो लेफ्ट राइट के लोग हैं जो उनको समझते, अच्छा ये जाकर उनसे मिलते रहे ना, तो अपनी ये वर्जन देते हैं, तो सुनकर वो अपनी जो भी राय कायम करें, लेकिन मैटर नहीं करते ना। मुशर्रफ साहब का जो है वो इस पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक है? वो उनकी राय अपनी जगह, वो हर किसी को अपनी राय रखने का हक है, लेकिन उससे हमारी पॉलिटिक्स पे कोई असर पड़ नहीं रहा।
اچھا ایک آخری سوال, آج جس سیمینار میں آپ تھے جامعہ کراچی کے, کراچی یونیورسٹی کے, وہاں آپ نے یہ بھی کہا کہ جو اختیارات ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کے پاس شہروں میں اور دیہات میں نہیں ہیں, وہ وفاقی حکومتوں اور صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں. اور یہ بڑی آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے, انگلی رکھی ہے, اور خاص کر کے اس لیے کہ آپ واحد ایسے میئر ہیں جس کو تاریخ یاد کرتی ہے گزشتہ 20 برس کی تاریخ میں, جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایگزیکٹو اتھارٹی تھی ایک پاکستان کے بڑے شہر کی. آپ کی جماعت اس کو کیوں نہیں سینٹرل پلانک بناتی؟ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا اختیارات کا مسئلہ ہے وہ ہے ہی یہی کہ ایک شخص یا چند اشخاص جو ہیں ان کے ہاتھ میں پورا ملک ان کے پاس ہے, 200 بلین لوگوں کا, 20 کروڑ لوگوں کو وہ کنٹرول کرتے ہیں. یہ کیوں سینٹرل ڈیمانڈ بن کے سامنے نہیں آتا آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب یہی میرا سینٹرل ڈیمانڈ ہے, میری مینیفیسٹو کی پہلی لائن یہی ہے. میں جس دن پاکستان آئے ہوں اس سے لے کر اب تک میری کوئی ایک گفتگو بتا دیں جس میں نے اس کی ڈیمانڈ نہیں کی ہو. بالکل یہی ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں 2018 کے الیکشن سے پہلے میں پاکستان کے ہر گھر پہ جا کر, اگر وہ مجھے خدا نخواستہ ووٹ نہیں دیں گے, میں نہیں بھی دیا اگر انہیں نہیں دے, جبکہ دیں گے انشاءاللہ تعالی ووٹ, لیکن میں ان کے سوال ان ووٹ لینے والوں کی میں زندگی جو ہے نا وہ بہت مشکل کر دوں گا. کہ اب میں پاکستان کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس کوئی آئے, سوال ان کو دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی آئے کہے کہ تمہیں روڈ بنا کے دے گا, اسپتال, ایجوکیشن دے گا, تم اس سے کہو کہ نہیں دے سکتے تم وزیر اعظم بن کے, ایم این ایم پی بن کے, تم یہ بتاؤ کہ میں تمہیں ووٹ دوں گا تو تم میرے گلی کے چیئرمین کو اختیار دو گے یا نہیں دو گے؟ مجھے تمہارا پانی, تمہاری لائٹ, تمہاری بجلی, تمہارے اسکول نہیں چاہیے, میرے یہاں کا یو سی چیئرمین وہ بنائے گا. تم یہ بتاؤ تمہیں میں ووٹ دے کر ایم این ایم پی وزیر اعظم بناؤں, تم ابھی مجھ سے بات کرو گے, تم مجھے اختیار دو گے یا نہیں؟ مجھے تمہاری پانی کی لائن نہیں چاہیے, مجھے اختیار چاہیے. یہ سوال میں پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو میں ان کے دماغ میں بٹھاؤں گا. یہ والی بات تم پاکستان کے لوگوں غلط کرتے ہو, تم وزیر اعظم سے, ایم این ایم پی سے تم جو ہے پانی کی لائن مانگ رہے ہو, روڈ مانگ رہے ہو, ان کا کام نہیں ہے یہ. تمہارے یو سی کے چیئرمین کا جس کو تم گربان سے پکڑ سکتے ہو, کس وزیر اعظم کو تم پکڑ سکتے ہو, کس تم ایم این ایم پی وزیر کو پکڑ سکتے ہو, کس وزیر اعلیٰ کو پکڑ سکتے ہو, لیکن اپنے یو سی کے چیئرمین کو تم پکڑ سکتے ہو. تم وزیر اعظم سے, وزیروں سے, ایم این ایم پی سے اختیار اپنے چیئرمین کے لیے مانگو. اس بات پہ اب ووٹ کا فیصلہ کرو تم. اچھا لیکن مصطفیٰ کمال صاحب, میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا جو مینیفیسٹو کی لائن ہے میں مان لیتا ہوں کہ وہاں پر یہ ہے, لیکن میں اپنی اس لا علمی سے میں اپولوجیٹک ہوں اس پہ, کیونکہ مجھے نہیں یہ تاثر لگا کہ آپ کی کیمپین سے یہ ایک امپریشن سامنے آ رہا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ سٹی گورنمنٹس کے لیے یا چھوٹے پروونسز کے لیے یا چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے لیے ایک سٹرگل کر رہے ہیں. یہ میسج تو مجھے میڈیا سے نہیں ملا, مطلب ملاقات تو میری آپ سے نہیں ہو رہی, لیکن جو آپ کی رپورٹنگ ہو رہی ہے اس سے مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ مصطفیٰ کمال یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو شہر ہیں کراچی, لاہور, اسلام آباد, گجرانوالہ, فیصل آباد, ان کی امریکہ کی طرح یا برطانیہ کی طرح سٹی گورنمنٹس ہونی چاہیے, اس ملک میں چھوٹے صوبے ہونے چاہیے. امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے 15 ڈونلڈ ٹرمپ کے راستے میں کھڑی ہو گئی ہیں, انہوں نے اس کو بے دست و پا کر دیا ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں, گریب آف پاور الاؤڈ نہیں ہے. مجھے یہ میسج آپ سے نظر نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب میں نے جو ابھی 29 جنوری کو جو سپیچ کی ہے کراچی کے جلسے میں, اس کا فوکل پوائنٹ ہی جو ہے وہ ڈیسنٹرلائزیشن, ڈیولوشن تھا سارا. اور میں نے جو 30 دن کا ٹائم دیا ہے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ اپنے قبلے کو درست کرے اور اس کے اوپر کاروائی کرے, اور مجھے پتا ہے کہ وہ نہیں کریں گے. آپ 30ویں دن آپ میرا لاہ عمل سنیں گے. میں لاہ عمل کا اعلان کرنے جا رہا ہوں, اب جلسے نہیں ہوں گے. میں 30ویں دن لاہ عمل کا اعلان کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. 1 تاریخ کو آپ دیکھیے گا اور آپ کو یہی نظر آئے. اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہم کہہ رہے ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو آپس میں یہ فیصلہ کر لینا ہے, میں سب دروازوں پہ جا رہا ہوں, کہ اپنی رنگ, نسل, زبان, مسلک اور پارٹیز کی بنیادوں پر ہمیں اختلافات رکھنے ہیں, لیکن ان اختلافات کو دشمنی میں کنورٹ نہیں کرنا. یہ تو شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, سندھی, مہاجر, پٹھان, بلوچی اور پنجابی اور ایم کیو ایم, پی ٹی آئی, پی ایس پی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی کے بنیادوں پر اپنے اپنے مسلک, نظریے پہ قائم رہیں اور ایک دوسرے سے ڈائلوگ کریں. یہ ایک تو ہمارا سب سے پہلا. اس میں ووٹ کہیں نہیں ہے, مصطفیٰ کمال کو کہیں ووٹ نہیں مانگ رہا, اس میں تو سب سے پہلی تو یہ بات کر رہے ہیں ہم, اور ہم ہر دروازے پہ. جب یہ بات ہو گئی تو پھر دوسری بات آتی ہے جو آپ نے بات کی ہے, جو میں نے بات کی ہے, کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ پاکستان میں اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ ہے. وزیر اعظم کے پاس, وزراء اعلیٰ کے پاس اور وزیروں کے پاس سارے اختیارات ہیں. وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کر ڈسٹرکٹ, ٹاؤنز اور یونین کاؤنسل میں نہیں جا رہے. جب تک یہ اختیارات نیچے نہیں جائیں گے, کرپشن نہیں رکے گی, ایڈمنسٹریشن نہیں صحیح ہوگی. اور اس کے لیے ہم پوری کیمپین ہم نے بنا لی, ہم نے لانچ کر رکھی ہے. آپ اس کا کلمنیشن دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جی
بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب. اور شاید جب تک ڈی سینٹرلائزیشن نہیں ہوگی، جب تک اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ سے اختیارات باہر نکل کے چھوٹے شہروں اور محلوں تک اور گلیوں تک نہیں جا پائیں گے، پاکستان میں جمہوریت بھی نہیں آ سکے گی معنی خیز طریقے سے. ناظرین بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب سے. آپ نے سنا پاک سرزمین پارٹی کے لیڈر، ان کے فاؤنڈر، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدی اپنا لاہے عمل دیں گے. بہت جلدی ہم ان سے دوبارہ بھی بات کریں گے. آج اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.